ऑफर क्वेश्चंस हैं। किसी ने कहा कि कोई एक आप साहब बयान करते हुए कह रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। अल्लाह ताला चाहता तो क्या सबको मुसलमान ना कर देता या सबको ईसाई ना कर देता, मगर अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे कुछ बंदे मेरी इबादत करें, कुछ मेरी पूजा करें, कोई इसके अलावा हों। तो इसका क्या हुक्म है? और जिन लोगों ने इसको सुनने के बाद कहा बेशक बेशक, तो उनका क्या हुक्म है? देखें, इन साहब ने बिल्कुल ठीक बात नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कि कुरान अज़ीम में वाज़ेह तौर पे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में फ़रमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। और इसी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन, जिसने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश किया, यानी उसको इख्तियार कर लिया, तो फ़ला युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उससे कबूल ना किया जाएगा। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह तबारक व तआला के माँ सिवा की इबादत करना शिर्क होता है। अगर कोई अल्लाह के लिए बीवी साबित करे, बेटा साबित करे, ये भी शिर्क होता है। आप कोई कहे कि अल्लाह ताला इस शिर्क से राज़ी है, हालांकि जाबजा अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में शिर्क की मज़म्मत फ़रमाई और यहाँ तक फ़रमाया कि अगर कोई इसी हालत में मर गया, यानी हालत शिर्क में, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। तो कैसे अल्लाह ताला इससे राज़ी हो सकता था? एक चीज़ होती है कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि एक बेटे को बाप ने बेटे को मना किया, बेटा इन लड़कों के साथ मत खेलना। कुछ अर्से बाद बाप आया तो बेटा उन्हीं के साथ खेल रहा था। तो बाप ने सोच कर कि अभी मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा, डांटूंगा, ये डिसहार्ट होगा, गिल्ट फील करेगा, वो देख कर चला गया कि घर आएगा तो फिर मैं करूँगा। अब बताएं, इसने ये बेटे से राज़ी होकर छोड़ कर गया है या इसने इसलिए चश्मपोशी की है कि अभी एक मसलिहत है? तो आप ये कहेंगे कि मसलिहत की वजह से बाप राज़ी होकर देख कर उसको इजाज़त देकर नहीं गया है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ लोगों को पैदा फरमाया, हिदायत और गुमराही के असबाब मुहैया फरमा दिए, बाज़ ने असबाब गुमराही इख्तियार कर ली। अब अगर अल्लाह ताला फ़ौरी गिरफ़्त नहीं फरमाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है, बल्कि अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रहा है। अगर कुरान पढ़ा होता तो सब बातें कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला मोहलत देता रहता है और फिर आखिरत में पकड़ लेगा। ये दुनिया में भी अज़ाब नाजिल कर दिया बहुत सी कौमों पर, वरना आखिरत में पकड़ेगा। लिहाजा जो इस किस्म के अकायद रखेगा वो दायरा इस्लाम से यकीनन खारिज है, और जिसने उसकी तायीद करते हुए, यस कहते हुए बेशक बेशक कहा, वो सब भी दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। उन्हें तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना होगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि देखें, कुरान के करीब आइए, हदीस के करीब आइए। जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें आपके बेसिक्स अकायद बहुत अच्छे मजबूत होते हैं, उसमें नसीहत हैं, उसमें अज़ाब की वईदें हैं, उसमें जन्नत की तरग़ीबें हैं, उसमें अहकाम शरअ बयान हुए हैं, पिछली कौमों के अज़ाबात के वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं। तो इंसान सही हिदायत की तरफ आ जाता है। वो हदीस को ऐसे पढ़ें, फ़ायदा होगा। हमारी यूट्यूब पे तफसीर कुरान तदब्बुर कुरान मौजूद है, जो यहीं पे मैंने रिकॉर्ड करवाई थी। एपिसोड 1 से देखना शुरू करें, बहुत फ़ायदा होगा और इस किस्म के किसी भी गुमराही में इंसान मुब्तला नहीं होगा। ऐसे हमारा दरस बुखारी प्रोग्राम आता है, वो भी यूट्यूब पर डला हुआ है। दरस बुखारी की पहला प्रोग्राम से देखना शुरू करें, इंशाअल्लाह बहुत ही उम्मीद है कि बेहतरी होगी। एक दर्दनाक मुझे मैसेज आया था कि एक नौजवान ने कहा, कि बाहर से था, कि जब मैं 22 साल का था तो मेरे अंदर निकाह की शदीद ख्वाहिश बेदार हुई। मैंने अपने वालिदैन को कहा, उन्होंने मना किया कि ना, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है और जॉब भी नहीं है। जब मैं 23वें साल में आया तो मुझे जॉब मिल गई। तो वालिदैन से मैंने कहा कि अब मेरी शादी कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, 30 साल तक कम अज़ कम इंतज़ार करो। 24वें साल में मैंने अपना घर भी ले लिया, फिर मैंने कहा अब मेरी शादी कर दें, उन्होंने कहा नहीं, अभी इंतज़ार करो। 25वें साल में मैंने एक गर्ल फ्रेंड बना ली और उससे मेरे नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम हुए और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई। अब वो नौजवान कहता है कि अब मेरे वालिदैन राज़ी हो गए कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं, और लेकिन अब मेरी जो गर्ल फ्रेंड है वो हामिला है, तो क्या मैं इस लड़की से अगर शादी करूं तो मेरा बच्चा जो उसके पेट में है वो वलदुज़्ज़िना होगा या नहीं होगा? और अब मेरे वालिदैन इस गुनाह की तमाम तर ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं कि तूने गुनाह किया, तूने गलत काम किया, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो क्या मेरे वालिदैन भी इसमें कुछ कसूरवार हैं या नहीं हैं? देखें, जब 22वें साल में आप थे और आपने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया और जॉब आपके पास नहीं थी, तब तो बिल्कुल ठीक था कि आपके वालिदैन ने मना किया
کیونکہ جب انسان حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو یا اس کو اتنا اس کے پاس مال نہ ہو کہ وہ نان نفقہ وغیرہ دے سکے تو اس کے لیے شادی کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر والد صاحب خود کفیل ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، تو وہ شادی کر کے بچے کی یہ ذمہ داری لے لیں کہ نان نفقہ میں دوں گا، تو بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 22ویں سال میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بچوں کی 21-22ویں سال میں شادی کر دی جائے، ورنہ یہی خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو جاب وغیرہ ملی اور والدین نے نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ پھر وبال والدین پر ضرور ہوا، اور یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی ذمہ ہو گئے، معصوم آپ بھی نہیں ہیں۔ اگر والدین راضی نہیں ہوئے تھے تو آپ کو اپنے نفس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور والدین کا زیادہ کردار ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر والدین بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں یا اسی طریقے سے شادی کے قابل ہو جانے کے باوجود ان کو شادی کی اجازت نہ دیں، سختی کریں، اور اولاد کسی بھی گناہ میں پھر مبتلا ہو جو عدم تربیت کا نتیجہ ہو یا نکاح سے روکنے کا نتیجہ ہو، تو ماں باپ پہ مکمل طور پر وبال ہوگا اور آخرت میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ آپ کا جسمانی تعلق قائم کرنا حرام تھا، اور اب چاہے اس لڑکی سے آپ نکاح کر لیں، بچہ بہرحال ولد الزنا ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کی ابتدا ایسی ہوئی ہے۔ اور والدین کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں کہ جو بچے شادی کے قابل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے خاندانی اصول بنایا ہوا ہے کہ 30ویں سال میں کریں گے، 28ویں سال میں کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں، خود کفیل ہو جاتے ہیں، نان نفقہ ادا کر سکتے ہیں، شادی کر دینا لازم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جب ان کے شادی ہوتی ہے تو ہم بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انہوں نے 1000 دیا تو ہم نے 1500 دے دیا، تو یہ جو ہم زیادہ دیتے ہیں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھیں اس کو لکھا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بدلے کا رواج ہے کہ جو دیتے ہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ اگر سونا اور چاندی کی شکل میں دیا اور آپ بھی سونا اور چاندی کی شکل میں دے رہے ہیں تو وزن میں بالکل برابر ہونے چاہیے۔ یعنی اگر سونا دیا تھا آپ بھی سونا دے رہے ہیں تو وزن برابر ہونا چاہیے، اگر چاندی ہے ادھر بھی چاندی تو وزن برابر۔ ہاں انہوں نے سونے کا سیٹ دیا، آپ چاندی کا سیٹ دے رہے ہیں تو وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی طرح جسٹ اپوزٹ۔ اور اسی طرح کیش وغیرہ جو ہے، جو کرنسی ہمارے یہاں چلتی ہے جس کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں، اس میں کم و بیشی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں سود متحقق نہیں ہوگا۔ بس سود کی ایک صورت بن سکتی ہے جو فقہاء نے احتیاطاً یہاں بیان فرمائی کہ ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، اب اگر آپ کمی بیشی کے ساتھ دیں گے تو پھر یعنی وزن میں کمی بیشی ہوگی تو اس میں سود کا معنی متحقق ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ اور عمومی طور پہ کوئی اس طریقے سے بدلے دیتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو تو احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام مال کو کماتا ہے اور اس سے کاروبار بالکل جائز کرتا ہے تو اس سے ارننگ جو ہوگی اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں حرام مال کیسا ہے، ایک تو حرام قطعی ہوتا ہے مال، بالکل حرام قطعی، جیسے سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اس سے اگر کوئی کام کریں گے تو پھر اس کی یقیناً حرمت اس میں سرایت کرے گی، اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے، اس سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ براہ راست حرام نہیں ہوتا، یعنی قرآن نے اس نے منع نہیں کیا، ہاں قیاساً علماء اجتہاداً علماء کے رائے کے مطابق وہ ہوتا ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وعدہ سود پر بینک سے قرض لے لیا، 50 لاکھ اٹھایا اور 60 لاکھ واپس کرنا ہے، 10 لاکھ سود دینا ہے، اس وعدے پہ اٹھا لیا اور اس 50 لاکھ سے کاروبار کیا اور اس سے نفع ہوا تو یہ نفع طیب اور حلال کہلائے گا، اگرچہ لینا گناہ ہے، اگرچہ ایگریمنٹ گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ نے قرض واپس لوٹایا ہے، یعنی 60 لاکھ دیا ہے، اگر پوچھا جائے اس میں بتائیں سود کتنا ہے اور غیر سود کتنا ہے، تو جواب دیں گے جی 50 لاکھ غیر سود ہے اور 10 لاکھ سود ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے قرضہ لیا تھا، بینک سے اٹھایا تھا 50 لاکھ، وہ سود نہیں ہے، وہ تو غیر سود ہے، قرض ہے، اس کے اوپر جو نفع دیں گے وہ ہوگا سود۔ اس کا مطلب آپ نے تو 50 لاکھ سے کیا ہے، نہ کہ اس پہ جو 10 لاکھ سود بنا تو اس سے کاروبار، اس سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ طیب اور حلال کہلائے گا۔ لیکن بہرحال یہ وعدہ سود پر اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے اور حرام مال لینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کسی نے کہا کہ جو ولی یا نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ خود بھی مر سکتا ہے؟ یہ نے ایک طنزاً کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نبی کسی کو بطریق معجزہ زندہ کر سکتا ہے، ولی بطریق کرامت، پھر وہ خود کیوں فوت ہو گئے؟
تو دیکھیں یہ بالکل کر سکتا ہے اور ایسا ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض کتب کے اندر جیسے القصص الکبریٰ وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسی اولیاء کرام کی طرف بہت ساری باتیں اس طرح کے واقعات منسوب ہیں، تو بطریق معجزہ بطریق کرامت ایسا پاسبل ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً نبی زندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ولی زندہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی زہر کھا کے مر گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو زہر نے ہلاک کر دیا، لیکن حقیقتاً زہر نے ہلاک نہیں کیا، مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ وہ تو حقیقتاً فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، اور جب رب کی ذات ہے تو اس سے آپ نے یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اگر کوئی کسی کو زندہ کر رہا ہے تو خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر کسی کو فرض کر لیں اس کی موت کا سبب بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو بھی مر جانا چاہیے۔ یہ صحیح اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی وہ موت کو ضرور سامنا کرے گی، اور اس میں سب شامل ہیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام۔ تو لہذا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اس کے مشیت کے مطابق سب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اب اگر بیچ میں کوئی کرامات وغیرہ یا معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے خلاف کوئی ہوں گے یا اللہ کے اس حکم کو بدلنے والے تو نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس نے اس طرح کی بات کہی وہ مطلب شاید صاحب علم نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک کہا کہ کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ دیتا ہے، اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شریعت سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو۔ نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کریں تو کہے یار قضا کر تو لیا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے۔ یہ نہیں چلے گا، ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس کو کچھ برا نہ کہو، یار نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہگار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک اور اوقات جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اسے ایک بریسلٹ وغیرہ دے دیا جاتا ہے جس میں بہت سارے نگ لگے ہوتے ہیں، اور گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پریشر کو کم کر دے گا۔ کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو صرف ضنی چیزیں ہوتی ہیں، جب قرآن و حدیث میں اس کو کوئی علاج موجود نہیں، یعنی بیان نہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز وغیرہ نہیں کہتے ہیں، یہ عام طور پر یہ مطلب شاید مزارات پہ آپ کو مل جائے گا یا عاملین وغیرہ شاید آپ کو دے دیں گے، تو اس طرح کی مرد کو اس طرح کے بریسلٹ وغیرہ پہننا عورتوں سے مشابہت کی بنا پر منع ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس بلڈ پریشر وغیرہ کے علاج کی دیگر صورتیں موجود ہیں جو جوازی صورت ہیں، اور عورتوں سے مشابہت اس میں لازم بھی نہیں آئے گی، تو ان طریقوں کو ہی اختیار کرنا واجب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اور طریقہ بالکل بھی نہ ہوتا، ہر طریقہ فیل ہو جاتا، پھر اس پر غور کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو کڑی پتے کے کچھ پتے جو ہیں، کڑی پتہ آتا ہے، اس کو ذرا پانی میں دھو کے اس کو چبا لیں، ماشاءاللہ بہت جلدی بلڈ پریشر بالکل مناسب ہو جاتا ہے، اور یہ میرا بھی کئی دفعہ آزمایا ہوا ہے، تو یہ کر کے دیکھیں فائدہ ہوگا، لیکن یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خواہ کا بس ایک گمان اپنے یا نفسیاتی طور پہ اپنے اوپر مسلط کر لیا، یہ حقیقتاً علاج نہیں ہے۔ ایک دیکھیں ان کے والد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو پالا، وہ چھوٹا سا تھا، تو یقیناً عموماً ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا،
تو وہ پردے نہیں کرتے ہوں گے۔ اب وفات ہوئی والد کی تو ان کی والدہ نے پردہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو آپ کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی تک تو آپ کو دیکھتے ہیں، اب آپ نے یہ کیا کیا۔ تو یہاں دو مسٹیکس ہیں۔ ایک مسٹیک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو بھابھی ہوتی ہیں، بھائی کی بیوی ہوتی ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں یہ رواج تھا کہ وہ چاچا جو بڑا ہوتا رہا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہا اور بے پردہ آپ کی والدہ رہیں تو گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوئیں، بالکل غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے چاہے رہو لیکن جب وفات ہو جائے نا تو عدت کے دوران سب سے پردہ کرنا ہوگا، یہ بھی غلط خیال ہے۔ جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب ہے، عدت کے اندر بھی واجب ہے، اور جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب نہیں ہے، عدت کے اندر بھی اس سے پردہ واجب نہیں ہے۔ تو چاچا سے اس لڑکے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا پردہ واجب تھا، عدت کے اندر بھی واجب ہے۔ تو لیکن چونکہ آپ نے پہلے اپنے ہی معذرت کے ساتھ ہی لفظ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ہی ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ عدت کے علاوہ تو بے پردگی جائز ہے، لیکن عدت کے بعد بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور یہ عمومی طور پہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، وہ دوران عدت نئی نئی کنڈیشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو بھی عدت میں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اور جو اس سے پہلے عدت سے پہلے جو چاچو کے ساتھ مطلب بے پردگی ہوتی رہی اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اب بے پردگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا، گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر درود پاک کا ذکر تو ہم نے ضمناً کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں تو، کیونکہ ہمارے یہی مطلب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں اس کو، بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ اس لیے یا تو وضاحت کر کے کہیں، یعنی صاف بتا دیں 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یا پھر مطلب آپ اس طرح غلط بیانی نہ کیجیے۔ بہن نے فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو خواتین گھر میں ہیں وہ تو ان کلمات کو دہرا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے جمعے کی دوسری اذان کا جواب زبان سے دینا منع ہے، کیونکہ وہ نبی کریم نے منع فرما دیا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو اس کے بعد زبان سے کوئی کلمات وغیرہ کوئی ادا نہ کریں۔ امام جو بیٹھے ہیں ممبر پہ وہ مستثنیٰ ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جواب دیں گے، ہونٹ ہلائیں گے، تو مقتدی بھی بعض اوقات جواب دینے لگتے ہیں۔ یا پہلے مسئلہ سمجھا دے، میں آپ لوگوں کے لیے جواب دینا صحیح نہیں ہے، دل میں جواب دے لیں، زبان سے نہیں، آپ پھر ٹھیک ہے جواب دے لیں، لیکن یہ خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ گھر میں جواب دے سکتی ہیں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنی بیٹی کو پردے کی باتیں بتا سکتے ہیں اور پاکی ناپاکی کے احکام سکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں پاکی ناپاکی کے احکام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو حیض و نفاس کے مسائل بتائیں، بالکل ٹھیک ہے، استحاضہ کے مسائل بتائیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیٹے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا تم اس میں بالغ ہو جاؤ گے، احتلام ہوتا ہے، اس میں غسل اس طرح کا ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہر طرح کی دنیا کی بات ہو جائے گی، بعض اوقات موویز گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں غیر اخلاقی مناظر ہوں، دیگر چیزیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب شرعی احکام کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں شرم آتی ہے بچوں کو یہ احکام سمجھاتے ہوئے۔ چلے اگر آپ کو شرم آتی ہے تو پھر کوئی عالم دین اور اس طرح خواتین کو کسی عالمہ کی خدمات لے کر کم از کم اپنے بچوں کو یہ علم تو دینا ہی ہوگا، اور اگر براہ راست دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہیں روکا، تو وہ اپنی آ کے اس طرح کے مسائل ذکر کیا کرتی تھی۔ تو یہ اور پردے کی باتوں سے مراد اگر یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور یہ دیگر چیزیں، یہ مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہوتا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو اور والدہ اپنی بیٹی کو کریں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کزنز وغیرہ ہوتی ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے کہ شرعی طور پہ معلوم کرنی ہو تو پھر کسی عالمہ سے رجوع کر لیں، اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو چلیں کزنز وغیرہ بتا دیں، ایسے بچے کو بتا دیں، گائیڈ لائن دے دیں کہ بعض بچے کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتے تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ حقوق زوجین کورس کروایا جائے، اور اس میں جو بھی استاد ہوں بچے وغیرہ دائرہ ادب میں رہ کر ان سے کویسچن کر لیں کہ کیا کن امور کا ارتکاب جائز ہے اور کس کا نہیں، اور یہ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ضرور معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ناجائز امور کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھ کر، اور وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جائز کام ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، وہ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں خرابی ہوتی ہے کہ ناجائز اور مکروہ کو جائز سمجھ کے کرنا یہ قابل گریفت، اور ایک جائز عمل کو ناجائز اور گناہ سمجھ کر چھوڑنا یہ الگ مستقل گناہ۔ اس لیے سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پردے کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح کسی اور ذریعے سے حاصل کیے جائیں۔ اسی کا ایک اور حصہ بھی موجود ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ بعض اوقات آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی سا نکل آتا ہے، پلکوں کے اوپر آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرعی، یہ ناپاک ہے، پاک ہے، وضو رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے خارش اندر بیماری جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بار بار کھجلی ہو رہی ہے، اس سے جو پانی نکلے گا وہ فقہائے کرام کی رائے کے مطابق ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے آپ بیٹھیں، تھوڑی سی خارش محسوس ہوئی، کوئی بیماری نہیں اور آپ نے یوں ملا اور اس سے پانی نکل آئے، یہ بالکل پاک ہوتا ہے اور اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چاہے باہر بھی نکل آئے۔ اور جو پہلی والی صورتحال میں نے بتائی جو بیماری والی، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت پلکوں تک پہنچا، بہا نہیں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک وہ بہنے کی صلاحیت نہ رکھے، یعنی نہ آنکھوں سے نکل کر بہنے کی طاقت نہ رکھے، تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں بہنے کے فزیکلی طور پر اعتبار نہیں بلکہ بہنے کی طاقت رکھنے کا اعتبار ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھ سے پانی نکلنے لگا، آپ نے ٹیشو سے صاف کر لیا، پھر نکلنے لگا صاف کر لیا، پھر نکلنے لگا صاف کر لیا، اور آنکھوں میں بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر آپ بار بار نہ روکتی، نہ صاف کرتی تو وہ بہہ جاتا، تو بس اس کا مطلب ہے اس روکے جانے والے پانی میں بھی بہنے کی صلاحیت تھی، تو لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام طور پہ جو خارش تھوڑی بہت ہوتی ہے آنکھ کے اندر، ہوا لگ گئی، کچھ ہو گیا اور آپ نے اسے مل لیا، یہ جو پانی نکلتا ہے یہ پاک ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر گیلی مٹی کے اوپر کپڑا تھا، گیلی مٹی پاک تھی، پھر ہم نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا، بعد میں دیکھا مٹی کا نشان ہے، کپڑا پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دیکھیں، اگر آپ نے اس طرح سے پاک کیا ہے کہ آپ کو یقین ہے، یعنی ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھلا اور اس کے بعد اتنا پانی بہا لیا کہ یقین ہے کہ ناپاکی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، تو یہ مٹی کا صرف دھبا رہ جانا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے واشنگ مشین میں کیا یا صابن وغیرہ بھی لگایا اس کے باوجود رہ گیا تو تھوڑا بہت یہ تو پاک مٹی کا دھبا تھا، کوئی ناپاکی کا نہیں تھا، تو اس سے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے، اس میں کوئی تشویش کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا، جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے، تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی، تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے
کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہا نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہا اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہاسپٹل کے باہر جیسے کہیں پہ بھی کار کھڑی کر دیتا ہے کوئی مالدار آدمی، تو وہ گارڈ وغیرہ روکتے ہیں کہ یار یہاں نہ کریں، آپ پارکنگ میں کھڑا کر دیں، تو وہ اتر کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، گالیاں بکتے ہیں، دیگر چیزیں۔ تو کیا لوگوں کا اس طرح کسی غریب کو ذلیل کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان حرکت کر رہا ہے تو بہت ہی غلط حرکت ہے کہ ایک مسلمان کو تو خوف خدا رکھنا چاہیے، مسلمان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے۔ یہ علامات تکبر ہیں، کسی کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر بڑھ کر تصور کرے، اور اس کی علامات پھر یہ ہوتی ہیں کہ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، جھڑک کے بات کریں گے، ڈانٹ کے بات کریں گے، ان کو ذلیل کرنا اپنے لیے معمولی سمجھیں گے اور سمجھیں گے ہے اس قابل میں اس کو ذلیل کر سکتا ہوں۔ یہ علامات تکبر ہیں، اور تکبر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین برود قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور لوگ ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے نکل جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ وہاں پہ اللہ نے متکبرین کے لیے کتنی ذلت کا سامان رکھا ہے۔ تو اگر کوئی میری بہن ایسے سن رہی ہیں، میرا بھائی سن رہے ہیں، بعض اوقات ہماری بہنیں ماسیوں کو اتنا ذلیل کر دیتی ہیں غلطیوں پر، اپنے گارڈ کو، نوکر کو بہت ہی زیادہ گالیاں تک بک دیتے ہیں، تھپڑ تک مار دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں اپنی غربت کو اپنے سامنے رکھ کر اس ذلت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علامات تکبر ہیں، یہ اعمال تکبر والے ہیں، اس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ خدا را اگر ایسا کیا ہے، یہ نہ دیکھیں سامنے نوکر ہے کون ہے، معافی مانگ لیں۔ یہاں آپ نہیں مانگیں گے تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نوکر کو سامنے کھڑے کرے گا اور آپ کو، اور وہاں پر آپ کو اس سے معافی بھی ہوگی اور آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ یہ روایت میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سن لیں۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، بروز قیامت میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، تیری مار ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، ان کی غلطیاں دوسرے پلڑے میں۔ اگر غلطیاں اور مار برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں، تیری مار کم سزا کم، تو ان سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی، ان کی سزا، ان کی غلطی کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے۔ خدا را مجھے بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے، اور عاجزی ہی اچھی ہے، اس طرح کے جملے کہنا مناسب نہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ آسمان سے گویا کہ زمین پہ گر جاتے ہیں، اللہ ایسے ان کو کرائسس میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے تکبر کی گویا کہ ایسا لگتا ہے بظاہر دنیا میں سزا دی گئی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پاگل بیچارہ ہو، مجنون قسم کا، تو گروپ میں لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی اس کو انڈے مارتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک علامت تکبر بھی ہے اور بالکل گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اذیت دینے سے منع فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ یعنی یہ تو ایمان کی علامات میں سے ہے کہ جو آخرت پہ ایمان رکھے گا وہ اذیت نہیں دے گا، اور جو یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آخرت پر ایمان ہو، کامل ایمان ہو، یقین ہو کہ مجھے اس کا عمل کا حساب دینا ہے، تو ڈے آف ججمنٹ کا خوف کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، وہ ڈرے گا، رکے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح جرت مندانہ پاگل کو پریشان کر رہا ہے تو وہ آخرت کی فکر سے غافل ہو چکا ہے، اسے یہ خوف نہیں ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس جہت سے کہ اللہ اگر تو نے اس کو پاگل بنایا، مجھے صاحب عقل تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے جگہ میرے والد نہیں ہیں، میری ماں نہیں ہے، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بھائی نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا کہ آپ اس کو پسند کرتے، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہوتی ہے، غلط بات ہوتی ہے۔